सच मुच उसकी रहमत बेबहा, उसका प्यार बहुत ही लाजवाब। खुदा उनका शुक्र, खुदा उनकी तारीफ, उसकी सताइश हो। आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हमारा और आपका साथ रहता है, सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। और हम सब मिलकर खुदा उनकी सताइश करते हैं, खुदा उनकी हम करते हैं। और आज जब सुबह मैंने प्रोग्राम को शुरू किया इस ज़बूर के साथ, तो मैं बहुत खुश हुआ कि आप लोग हमारा साथ देते हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ। आज मुझे इसलिए भी खुशी हो रही है कि मेरे नेफ्यू हैं आमिर, जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं रावलपिंडी से। और बहुत ही मेरे दिल के करीब। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि आज पहली दफ़ा वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो देखिए, ये एक बहुत ही खुशी की बात होती है जब आप अपने दोस्तों को, अजीजों को, बहनों भाइयों को इस बारे में बताते हैं। सो आमिर, वेलकम टू दिस ब्रेकफास्ट शो। हम खुश आमदीद कहना चाहते हैं जी अपने उन अजीजों को जिन्होंने सबसे पहले हमें ज्वाइन किया। अ, आज बुआ अजरा हमारी जो है वो विनर हैं, और उनके साथ सुहेलदीन साहब। वो तो एज यूजल होते ही हैं सुबह, और जब वो अपने बिजनेस पे आते हैं और सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि खुदा की तारीफ और सताइश में अपने आप को तैयार करते हैं उसके लिए। तो सबीन बेटी, थैंक यू बेटा, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और इसके साथ हैं हमारी अजीज बहन एल्डर शमीम वाजिद बेनेट। हम अपनी बहन को खुश आमदीद कहते हैं। और बहन सुरैया बिनसन हमारे साथ हैं। जी हाँ, और एल्डर अरुण सिंह साहब, थैंक यू भाई, खुदा आपको बरकत दे। भाई जावेद इकबाल, ओ वेरी गुड। तो ये जनाब मेरे जो तीर हैं जी जनाब, ये मुझे कुव्वत देते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं कि जनाब आप अकेले नहीं हैं। और मैं आपको बड़ी खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने शुरू किया ये प्रोग्राम तो चंद एक लोग होते थे, और खासतौर पर उनमें जो हमारे एल्डर साहबान हैं, ये सरफरिस्त हैं, तो ये होते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोग बढ़ने शुरू हुए, जब कई दफा 5 या 10 लोग बड़े खुश होते थे। और कल मैं जब देख रहा था कि कितने नंबर्स हैं जिन्होंने, अच्छा अभी चलें उसको जरा चेक कर लें। और मैं कल जो देख रहा था तो मोर देन 1000 पीपल जिन्होंने कल आपके प्रोग्राम को देखा। और मैं बड़ा खुश हुआ इस बात से। तो अजीज बात यह है कि ये जो काम है, खुदाम का काम जो है वो बढ़ता है, वो कम नहीं होता। तो इसलिए हमें खुश होना चाहिए इस बात के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो जिनके नाम सामने नहीं आते, लेकिन वो प्रोग्राम देख रहा था। आई डोंट नो क्या ये टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें। और देखें जी, मैं से झूठ नहीं कह रहा, और खुदा माफ करे, मैं इतना बड़े बोल नहीं बोलता। 1.2K, ये देख लीजिए आप। तो आप ये मत सोचा करें कि शायद आप चंद लोग हैं। सिर्फ ये फेसबुक ही मैं बता रहा हूँ कि मोर देन 1000 पीपल दे हैव जॉइंड अस। तो ये आप सबके लिए, क्योंकि आप इस टीम का हिस्सा हैं। मैं आपके इनकरेजमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। और जो आप देखें कि चलें आज सुबह जरा एक दूसरे को चिल आउट करते हैं ना, चिल तो वैसे बहुत है लेकिन करते हैं, थोड़ा सा खुश करते हैं एक दूसरे को, और करना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो मैं आपको जरा इंडिया की जो है वो जरा आपको रिपोर्ट्स दे दूं। ये जी इंडिया की रिपोर्ट, ये देखें। और हमारा जो चैनल है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है, और खुदा उनका शुक्र है। मैं जो चाहता हूँ ये फर्स्ट नंबर पे आए। तो वहां पे जो है वो 3.87, ओ माय गॉड, ये तो मिलियंस में बात जा रही है भाई जी। तो खुदा उनका शुक्र हो। तो ये जो एनालिटिक हैं ये हमारे लिए बड़ी, ये मेरे जो वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें मैसेज भी आया हुआ है, बिल भी हमें थोड़ा सा पे करना है, क्योंकि ये भी इस बात पे जरा ध्यान किया करें, सपोर्ट भी किया करें। और ये देखें कि मैं जब उनको जो फी जो पे करता हूँ वहाँ पे, और बकायदा मतलब ये ऐसे नहीं है, ये देख लें ये जो रसीदें हैं ये मेरे पास हैं। और मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये देखें, ये जो मैं वहाँ पे उनको भेजता हूँ तो थ्रू बैंक। तो ये है कि ये काम जो है, खुदा उनका शुक्र है, खुदावन मदद करता है और खुदावन इस काम को बढ़ा रहा है। लेकिन मैं आज सुबह सिर्फ आपके इंकरेजमेंट के लिए ये बात जब चल निकली आमिर से और दूसरे जो लोग देख रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ इस बात को बांटूं। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें जहाँ पर भी आप हैं और प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो आप हमारी बहन पहुंच चुकी हैं एल्डर वीनस, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। तो जरूर आप खुद भी देखें और अपने दोस्तों को बताएं। आपको स्क्रीन पे आज क्रिसमस ट्री नजर आ रहा है, जी हाँ। लाइट्स जो है वो आपको पता है कि लंदन में ऑन हो चुकी हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो लाइट्स जो है वो दिखाऊं, और मैं वीडियो बनाऊंगा। कुछ मसरूफियात को इसमें लंदन नहीं जा पाया,
کچھ موسم بھی خاصا سرد ہے، اور جو حالات ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں جاؤں، کیونکہ مجھے جو ذمہ داری ہے کچھ بڑی ہوئی ہیں ان دنوں، ویزا پاکستان گئی ہوئی ہیں، اور جیسے وہ آتے ہیں تو پھر ضرور ہم آپ کے لیے لائیو جو ہے روڈ شو کریں گے جی لنڈن سے، اور آپ کو دکھائیں گے لائٹس وغیرہ بھی، اور کیسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے لنڈن میں کرسمس۔ تو جی ہم بڑھتے ہیں اپنے اس حصے کی جانب جہاں پر ہم یاد ہے آپ کو ہم نے شروع کیا پروورب کو پڑھنا، امثال کی کتاب کو، تو اس کی چوتھے باب کو ہم نے شروع کیا تھا امثال کے، تو آج اس کے 14ویں آیت سے میں آپ کے لیے باب کے آخر تک تلاوت کروں گا۔ پروورب چیپٹر 4، امثال کا 4 باب، اس کی 14 آیت سے میں آپ کے لیے خدا ان کے پاک کلام کو آج صبح تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی خوبصورت یہ باتیں ہیں، سنیے آپ انہیں۔ صفحہ نمبر 619 پر ہے پروورب چیپٹر 4 ورس 14، خدا ان کا خوبصورت پاک کلام سنیے۔ شریروں کے راستہ میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا، اس سے بچنا، اس کے پاس سے نہ گزرنا، اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا، کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لیں سوتے نہیں، اور جب تک کسی کو گرا نہ دیں ان کی نیند جاتی رہتی ہے، کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے ہیں اور ظلم کی مے پیتے ہیں، لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے، وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ آئے میرے بیٹے، میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات، ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ کج گو منہ تجھ سے الگ رہے، دھرو گو لب تجھ سے دور ہوں، تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں، اپنے پاؤں کے راستہ کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں، نہ دانے مڑ نہ بائیں، اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ بہت ہی خوبصورت یہ آیات ہیں، اور میرا من تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں چند ایک باتیں جو میں آپ کے ساتھ بانٹوں۔ شروع سے ہی جو ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس ایک بات جو ہے وہ ہمارے گوشزا کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ جو مبارک ہے اس کی مبارک حالی کا تعلق جو کس بات سے ہے۔ اور زبور پہلا جو ہے بڑا خوبصورت ہے، وہ تن ہے جو نہ ماندہ ہے صلاح شیراندی، نہ ٹردہ ہے وہ رابطے بنیاد کدی بھی۔ مبارک ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس نہیں بیٹھتا، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اور سلیمان بھی اس بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور وہ نصیحت کرتے ہیں کہ شریروں کے راستے میں نہ جانا اور برے آدمی کی راہ میں چلنا نہ چلنا، اس سے بچنا، اس کے پاس سے نہ گزرنا، اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا۔ حکمت حاصل کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں، اور وہ اصول جو ہیں وہ یہ جو دنیا کا عقلمند ترین انسان سلیمان، جس نے خداوند سے حکمت مانگی، وہ یہ بات بیان کرتا ہے کہ آپ شریروں کی راہ پہ نہ چلنا اور ان سے بچنا، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی بابرکت ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ لکھا ہے کہ اس سے رسوائی پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوتے ہی اس بات ذہن میں رکھ کر ہے کہ شرارت کو کیسے ہم کھوج کر نکالیں، اور ظلم کی مے پیتے ہیں۔ تو اسی سے ایسے لوگوں سے ہمیں کنارہ کرنے کی ضرورت ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن نفرت کرنا اور بات ہے، اپنے آپ کو بچانا اور بات ہے۔ بائبل یہ نہیں کہتی کہ ہمیں لوگوں سے نفرت کرنی ہے، خدا خود بھی گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گناہ گار سے پیار کرتا ہے۔ اور پولس کہتا ہے کہ میں ہی تو نہیں کہتا تم دنیا سے نکل جاؤ، ایسے تو آپ کو دنیا سے نکل جانا پڑے گا، لیکن دیکھیے خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور ان کے ساتھ وہ بات چیت کرتے تھے، لیکن ان جیسے کام نہیں کرتے تھے۔ یہ دنیا ہے ہی گناہ کی ایک اماجگاہ ہے، شیطان کی اماجگاہ ہے، اور وی آر لائک اے سالٹ ان دس ورلڈ، وی آر لائک اے لائٹ ان دس ورلڈ۔ تو آپ کو لوگوں کو بچانا ہے، محفوظ کرنا ہے، آپ نے ان جیسے کام نہیں کرنا۔
آج مجھے اس بات کو بتاتے ہوئے تھوڑی سی پریشانی بھی ہو رہی ہے کہ جو چرچ آف انگلینڈ کی جو سینٹ ہے انہوں نے کل یہ لا جو ہے وہ بنا دیا ہے کہ سیم سیکس میرج جو ہیں ان کو چرچ کے اندر جو ہے وہ بلیس کیا جا سکے گا، اور نیکسٹ ایئر اور بھی زیادہ ورس ہو جائے گا یہ سارا۔ تو آج صبح سے میں جب اس بات کو سنا، میں نے کرسچن فیم ریڈیو پہ میں سن رہا تھا، تو مجھے بڑا ہی اس بات کے لیے دکھ بھی ہو رہا تھا، پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ ابلیس کس طریقے سے پینیٹریٹ کر رہا ہے۔ دو دو ارینا ہیں، دو ایسے جگہ ہیں جہاں پر ابلیس جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ ان میں گھس رہا ہے۔ ایک ہے آپ کا پولیٹیکل ارینا، اس سارے سلسلے کو، پولیٹیکل جو آپ کے جو لا بنتے ہیں ان کو وہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر ڈومینیٹ کرتا ہے آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو اس کی خاص جو فیورٹ جگہ ہے وہ ہے چرچ۔ چرچ کے اندر ابلیس جو ہے وہ گھس کے تو ایسے قوانین جو ہے وہ بنا رہا ہے جو کہ جو فیبرک ہے چرچ کی اس کو تباہ و برباد کرے۔ میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، اور اس انٹرویو میں جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، فارمر جو ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے، ان سے جو شخص انٹرویو لے رہا تھا امریکہ میں، اس نے کہا کہ جی امریکہ کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ کس بات سے ہے؟ کیا چائنا سے ہے، نیوکلیر ویپن سے ہے، رشیا سے ہے، کس چیز سے امریکہ کو سب سے زیادہ خطرہ ہے؟ اینڈ ہی اسٹریٹ اوے آنسرڈ، وہ جو آرمی آفیسر تھا اس نے کہا ہوموسیکچولیٹی، اور اس نے تو یہ جواب دے دیا۔ دین آئی اسٹارٹ تھنکنگ کہ یار اتنا بڑا شخص، اور اس نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ اس نے کوئی نیوکلیر ویپن کی بات نہیں کی، اس نے کوئی اور اکنامیکل جو کرائسس کی بات نہیں کی۔ وائی سیڈ دیٹ؟ دیکھیں، جب کوئی بھی شخص جو ہے جنگ پہ جاتا ہے تو اس کی لائلٹی ہوتی ہے اپنی قوم کے۔ سبھی ہم نے ریمیمبرنس سنڈے بنایا اور ہم نے ان شہداء کو یاد کیا جنہوں نے اپنی جانیں جو سیکنڈ ورلڈ وار میں دی۔ تو اگر آپ کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے، آپ کی کوئی لائلٹی نہیں ہے آپ کی فیملی کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ، تو آپ کیوں اپنی جان دیں گے؟ خدا یسوع مسیح کیوں اس دنیا میں آئے؟ اس لیے کہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے۔ یوحنا کا انجیلی میں اس کا 3:16 آئے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ So love is the only cause, only reason that people they are giving their life on the borders. وہ دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو لائبلٹی نہیں ہے، کوئی فیملی نہیں ہے، کوئی ایسے سلسلے نہیں ہے، تو وہ کیوں جان دے گا؟ تو جب لوگ جان نہیں دیں گے تو ملک کی حفاظت کیسے ہوگی؟ دوسری بات جو ہے کہ جو چرچ کی جو فیبرک ہے، ایک خاندان سے آپ دیکھیں کلیسیا بنتی ہے، چلیں یونٹ کہہ لیں، ایک فرد سے آگے خاندان بنتا ہے، خاندان سے پھر آگے کلیسیاں بنتی ہیں اور چرچ بنتے ہیں۔ لیکن اگر فیملی فیبرک ہی تباہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اٹس اے گریٹ گریٹ ڈینجر۔ تو خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایسے لوگوں کی صلاح پر نہیں چلنا، ہمیں ان سے اپنا منہ موڑنا ہے، اور یہ ہمارے لیے زندگی ہوگا۔ اپنے پاؤں کو ایسی جگہوں سے روکنا ہے، ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا ہے، اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے کلیسیاؤں کو ہم نے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ اور ڈے بائی ڈے دی منسٹری از گیٹنگ ورس۔ جو سیکولرزم ہے، جو لبرلزم ہے، یہ چرچ کے اندر جو ہے وہ پینیٹریٹ کرتا جا رہا ہے، اور یہ ابلیس کا کام ہے۔ اور عزیزو، ہمیں خدا سے دعا کرنی ہے کہ خداوند ہمارے گھرانوں کو، ہماری کلیسیاؤں کو خداوند محفوظ رکھے، کیونکہ جو ٹریڈیشنل ایک میرج ہے، ایک جو ببلیکل کانسیپٹ ہے میرج کا، اس کو ابلیس جو ہے وہ ڈیمیج کرنا چاہتا ہے۔ لیونگ ان سن، اور ایسے رہنا، بچے پیدا کر، بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، جی آپ بھائی صاحب ایسا کریں گے، جی آپ بس بلیس کر دیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، دو لا ہے، ایک کنٹری لا ہے، ایک چرچ کا لا ہے۔ کنٹری لا یہ کہتا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے، رجسٹر ہونا چاہیے آپ کو میرج کے لیے، دین یو کین کم بیک ٹو دا منسٹر، وہ آپ کو بلیس کر سکتا ہے۔ یا آپ چرچ میں آتے ہیں، وہاں پر آپ کے لیے باقاعدہ طور پر نکاح کا جو انتظام کیا جاتا ہے، وہ جو کہ رجسٹرار ہیں جیسے میں ہوں، تو ہم جو ہے وہ آپ کو بلیس کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں۔ تو دیٹ از دا ریزن کہ جو چرچ کے اندر جو ٹریڈیشنل جو بلیسنگ ہے، جو شادی ہے، اس کی جو ویلیو ہے اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت سارے خطرات ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ میں صبح جب اس بات کے لیے دعا کر رہا تھا تو میں کہتا تھا گاڈ ڈو آئی نیڈ ٹو ٹیل پیپل، ڈو آئی نیڈ ٹو شیئر دیز تھنگ، بیکاز یو نو دیر سو مینی پرابلم، سو مینی ایشوز
بٹ گاڈ گیو می سچ کریج کہ میں نے آپ کے ساتھ ان باتوں کو آج صبح بانٹا ہے، اس لیے کہ آپ محض سنیں نہیں بلکہ اس کے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمارے ملک کو، ہمارے خاندانوں کو، ہماری کلیسیاؤں کو خداوند اس لبرلزم سے، اس تمام طرح کی جو برائی ہے، جو گناہ ہے، جو ہمارے خاندانوں کو، ہماری کلیسیاؤں کو برباد کر، میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ ابلیس جو ہے وہ اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ پولیٹیکل جو ارینا ہے، وہ ہے پولیٹیکل سیکٹر ہے، کیونکہ یہ دیکھیں بہت بڑا خطرہ ہے چرچ کے اندر اور کلیسیاؤں کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر۔ تو آپ دیکھیں کہ جو بھی ابھی ایسے جو قوانین جو اس ملک میں بنتے ہیں، جو انڈر دا انفلوئنس آف جو سیکولر جو لوگ ہیں ان کے انڈر دا انفلوئنس وہ بنتے ہیں، اور اس میں کنسیڈر نہیں کیا، کیونکہ جتنے بھی قوانین ہیں دیکھیں کسی ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی بیس جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹ ہے، اور جو پہلے حکم ہے ان کا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ ہے، جو پہلے 3 حکم اس کے بعد جو باقی حکم ان کا انسانوں کے ساتھ تعلق ہے۔ تو the people those who are ignoring the 10 commandments، وہ جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، جو اس بات کو نہیں جانتے، نہیں مان رہے، تو عزیزو it's a disaster in the world۔ خداوند ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس بات کو بڑی دھیان کے ساتھ، بڑی جانبداری کے ساتھ قبول کریں، اور خداوند کی حکمت کو، دانائی کو اپنے سے جدا نہ کریں۔ These are the rules and the principle if you want to receive such wisdom from God۔ بی سینسٹیو، بی کیئرفل، یہ بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیار سے بھرے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں حکمت اور دانائی بخشتا ہے۔ خداوند ہمیں شریروں کی صلاح سے بچا، ہر طرح کی بری راہ سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے بچا۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو اے خداوند تو اپنی پناہ میں لے۔ میں تمام ان پاسبانوں کے لیے جو کہ اے خداوند سچائی پر قائم ہے، خداوند کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور قدوس پاک خدا ہم دعا کرتے ہیں تمام چرچز کے لیے، لیڈرز کے لیے کہ خداوند تو نے عقل اور دانائی دے، پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ ہو، اور اے پیارے خداوند آج کے سارے پروگرام کے لیے تیری مدد اور رہنمائی چاہتے ہیں، تو ہم سب کو بڑی برکت دینا، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ جاتے جاتے میں ایک بات جو ہے وہ آپ کے گزر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ڈپریس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، بیکاز خداوند نے ہر دور میں اپنے لوگ جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو جو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جو چرچ آف انگلینڈ کی جو سینٹ ہوئی کل، اس میں جو فیصلہ کیا گیا، اونلی 2 ووٹس، صرف 2 ووٹوں سے وہ اس جو الیکشن کو جیت پائے ہیں، اور اس میں جو بل پیش کیا تھا بشپ اسٹیو جو ہیں، بشپ آف آکسفورڈ، انہوں نے پیش کیا تھا، اور ان کی فیور میں جو ہے صرف آپ دیکھیں کہ وہ 2 ووٹوں سے جیتے ہیں۔ واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف چرچ؟ دیر از اے گریٹ گریٹ ٹربل ان دا چرچ، جو چرچ کا جو ڈویژن ہو گئی ہے۔ آئی ڈونٹ نو وٹ ول ہیپن ان دا فیوچر، بیکاز جو چرچز ٹوگیدر ان بریٹن، جو باقی چرچز ہیں ان کا کیا ریئیکشن ہوگا، اور جو لوگ پہلے بھی افریقن چرچ جو ہے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ الگ ہو گیا، اور انہوں نے ایجوکیشن کیا جب شروع میں یہ باتیں ہوئی، اور ابھی بھی آپ دعا کریں چرچ یونٹی کے لیے کہ خدا ان کلیسیا کے اندر جو اتحاد پیدا کرے، اور وہ جو کہ رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، جو لیفٹ ونگ کے لوگ ہیں، خدا ان میں اتحاد پیدا کرے، اور وہ اس بات کو دیکھیں کہ واٹ دا بائبل سے تھوڑا سا ہے، ہم اس میں خدا ان کی حمد و ثنا کرتے ہوئے بائبل مقدس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنی بائبل کو لے لیں اور ساتھ ساتھ چلیں، آپ چائے بھی پئیں اور خدا ان کی تعریف بھی کریں، ستائش بھی کریں۔ بریک فاسٹ ہے نا جی، تو روحانی خوراک بھی کھائیں اور جسمانی بھی۔ تو میں بس پانی صبح صبح پی رہا ہوں، چائے بھی پی لیا، ویسے میں نے بریک فاسٹ کر لیا۔ میرا ابھی تو وہ جیسے کہتے ہیں نا جی، ایک روٹین جو ایسی وہ ہماری بن گئی ہوئی ہے کہ صبح سویرے اٹھنا اور اٹھ کے سب سے پہلے بریک فاسٹ کرنا، بھی میں نے میڈیسن لینی ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ پروگرام کو جو ہے وہ تیار کرنا ہوتا ہے، تو بس ابھی تو جی چاہ رہا ہے کہ طرف پانی پیا جائے اور گلے کو ذرا تر و تازہ رکھا جائے۔ تو آئیے خدا ان کی حمد و ستائش کرتے ہیں سب مل کر، اور میں آپ کو لیے چلتا ہوں اپنی کوائر کی طرف، اور ہم خدا ان کی ہم کرتے ہیں نیچے۔ ٹائم کیپنگ دیکھ لیں، ایسے آپ ہو بڑے کنجوس ہے نا، اپریشیٹ کرنے میں بھی نا تھوڑی سی کنجوسی کرتے ہو، ذرا یہ تھم آپ کریں نا، جو زبور اور گیت آپ نے انجوائے کیا اور اپنی موجودگی کا احساس دیا کریں، اور ایسے ذرا ہلکے سے ہلکے یہ جو نا آپ ذرا بتائیں کہ جی آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے، اور سٹار دیں۔ دیکھیں یہ تو میں ڈیزرو کرتا ہوں نا جی، میں صبح سویرے آپ کے لیے اتنا خوبصورت پروگرام لے کر آتا ہوں، اور آپ بھی ڈیزرو کرتے ہیں، میں بھی آپ کو یہ دیکھیں، میں بھی آپ کو تھم
जो साइन जो है ना, एंड आई लव यू। देखेंगे ये जो ना थोड़ी सी कंजूसी ना किया करें, बताया करें कि आप प्यार करते हैं। और लव बिगेस्ट लव, मोहब्बत मोहब्बत का तकाजा करती है। तो आइए देखें पूरे 9:30 और खुदा के पाक कलाम का वक्त हुआ जाता है। योना की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम को हम देखेंगे। जो लिखा है, द बुक ऑफ जोना चैप्टर 1 वर्स 1। खुदा उनके पाक कलाम को देखिए, सफा नंबर 866 पर है, 866 in the Old Testament book of Jonah chapter 1 verse 1। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, खुदावन का कलाम योना बिन इम्ती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन योना खुदावन के हुजूर से तिरसिस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तिरसिस को जाने वाला जहाज मिला, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावन के हुजूर से तिरसिस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावन ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुद्र में सख्त तूफान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। तब मलाह हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा, और वो अजनास जो जहाज में थी समुद्र में डाल दी ताकि उसे हल्का करे। लेकिन योना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। तब नाखुदा उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हो। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुर्रा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचे उन्होंने कुर्रा डाला और योना का नाम निकला। तब उन्होंने उससे कहा, तो हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई, तेरा क्या पेशा है और तू कहां से आया है, तेरा वतन कहाँ है और तू किस कौम का है? उसने उनसे कहा, मैं अब्रानी हूं और खुदावन आसमान के खुदा बहर बर के खालिक से डरता हूं। तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावन के हुजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, आपका शुक्र हो बहन जी। थैंक यू बहन श्रेया, खुदा आपको बरकत दे। वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड वर्शिप, बिकॉज दिस वर्शिप इज फॉर आवर सेवियर आवर गॉड। और ब्यूटीफुल लोग जो हैं, खूबसूरत लोग जो हैं, वो खूबसूरत तरीके से खुदा उनकी इबादत करते हैं। जैसा वो खूबसूरत है वैसे उसकी खूबसूरती के साथ हमें इबादत करने की जरूरत है। आइए दुआ मांगे। सॉरी। प्यारे जिंदा आसमानी बाप, तो सचमुच खूबसूरत है, कादिर मुतलिक है, हुसैन है, लश्करों का खुदाउन है, बादशाहों का बादशाह है। There is none like you. You are so beautiful. You are so great, wonderful. We give you thanks. We give you praise. We honor you. We worship you. We adore you, Almighty God. In this time of prayer and meditation, we are seeking your will, your wisdom. Please lead us, guide us, inspire us by the power of your Holy Spirit. Bless your people. बरकत दीजिए, हमारी अक्लों को रोशन कीजिए, कलाम के गहरे भेद हम पर मुनकशिफ कीजिए। यीशु के खूबसूरत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी नहीं चाहते यीशु के कदमों से हिलने को, उससे बातें करने को हर वक्त मन करता है। हम अपने उस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और खुदा का शुक्र हो कि बड़ी खूबसूरत बातें खुदा ने सिखाई हम सबको। आज हम बात करेंगे कि जब हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे, खुदा जो हमें मौके फराहम करता है, और आज हम इस बात पर देखेंगे कि जब हम खुदावन की बात को नहीं मानते, नहीं सुनते, स्टर्बन है ना, स्टिफ नेक्ड हो जाते हैं,
اور یہ انسانی فطرت کی بات ہے. شروع سے ہی ہم دیکھتے ہیں باغ سے ہی کہ انسان جو ہے اس کا جو رویہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کو پہلے سے ہی بتا دیا، لیکن بہت دفعہ ہم خداوند کی آواز کو سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. تو آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء جو ہیں، اگر ہم ان کی زندگی پر غور کریں، وقت کی کمی کے باعث میں ہر ایک کے بارے میں تو نہیں بات کروں گا، آج ہم یونا کے بارے میں بات کریں گے. تو جتنے بھی انبیاء ہیں، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ یونا ہو، باقی بھی ہم جو لوگ دیکھتے ہیں، تو ولنگلی نہیں، انہوں نے ارادتاً اور بڑی خوشی کے ساتھ اس کام کو نہیں کیا، بلکہ جو مشن خدا نے ان کو دیا، there were so many excuses. آپ موسیٰ کو دیکھ لیں، بہت سارے ہیلے بہانے کہ نہیں جی میں نہیں کر سکتا، میری تو زبان میں لکنت ہے، میری بات نہیں مانیں گا فرعون، وہ تو بڑا سخت ہے. تو یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے. آج بھی جو لوگ خدا کے کام کے لیے، جن کو خداوند نے چننا ہوتا ہے، جن کو بلانا ہوتا ہے، they are having so many excuses. میری اپنی زندگی میں یہ تمام واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے کہ جی میرے خاندان کا کیا ہوگا، میرے جاب کا کیا ہوگا، دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی، دس کائنڈ آف دا تھنگس. میں گیا سیمنری میں اور رہ کے پھر واپس آ گیا. لیکن آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا جو انتظام ہے، خداوند کا جو پروگرام ہے، وہ کیسے جو ہے وہ جاری ساری رہتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم خداوند کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے بڑے مضر اثرات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اگر ہم تابع فرمانی کرتے ہیں تو خدا برکت دیتا ہے. دونوں باتیں جو ہیں وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو جو ڈس اوبیڈینس ہے، اس کے جو افیکٹ ہیں وہ ہماری زندگی پر کیا ہوتے ہیں، اور خداوند جب ہمیں چنتا ہے کسی اپنے مشن کے لیے، اپنے کام کے لیے، تو ہمیں کیسے خداوند کے ساتھ اس کام کو مل کر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو چلتے ہیں ہم ذرا یونا کے پس منظر کی طرف، اور پھر ذرا اس کے کریکٹر پر بات کریں گے اور ڈس اوبیڈینس سے ہم بات کریں گے. یونا کو خداوند نے بلایا کہ وہ نینوا کو جائے، کیونکہ وہاں پر بدی اور گناہ تھا، اور خداوند کی آنکھوں سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں ہے. تو خداوند نے اس کو چنا اور اس کو کہا کہ بھی آپ نینوا کو جاؤ اور وہاں پر جا کر تو منادی کرو. تو اس نے خداوند کی نافرمانی کی، اور وہ بجائے نینوا کو جاتا وہ ترسس کی جانب جو ہے وہ روانہ ہوا. اور جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان آ گیا، اور کشتی میں پانی بھرنا شروع ہو گیا. جو ملاح تھے وہ پریشان ہو گئے، اور وہ جہاز میں سے سامان جو انہوں نے سمندر میں پھینکنا شروع کیا. تو ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونا کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا، اور جو لوگ تھے وہ کیسے پریشان ہوئے. تو پہلی بات جو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جب یونا جو ہے اس کو یہ معلوم تھا کہ خداوند کا یہ پروگرام ہے، خداوند کا یہ انتظام ہے، he was fully aware، اور وہ انٹینشنلی ارادتاً اس نے نافرمانی کی. اس کی جو پہلی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتا تھا کہ نہیں جی وہ تو غیر قوم ہے، جینٹائلز ہیں، اور میں عبرانی ہوں. وائی شوڈ گو دیئر اینڈ ٹیل دا پیپل کہ وہ رپینٹ کریں، توبہ کریں اور زندگی پائیں. تو کہتا نو نو نو، خدا جو ہے صرف ہمارا عبرانیوں کا ہے. تو کہتا خدا تو بھیج تو رہا، لیکن میرا من نہیں چاہتا، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان کے پاس جاؤں اور جا کر تو یہ کام کروں. تو ہم بہت دفعہ خدا جو ہمیں منصوبے دیتا ہے، پلان جو دیتا ہے، ان کے اوپر ہم اپنے پلان کو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی میرا پلان یہ ہے، خدا تو چھڑ دے، میں اپنی پہلے گل پوری کر لا، ہے نا. تو پھر خدا جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے. خدا جو ہماری ڈائریکشن کو کیسے چینج کرتا ہے، دیکھتے ہیں ذرا اس بات کو. اب جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو خداوند ہے وہ اپرچونٹی دیتا ہے، خداوند نے اس کو موقع دیا. وہ یہ نہیں کہتا خداوند تو نے اپرچونٹی نہیں دی، تو نے موقع نہیں دیا. give us اپرچونٹی. اور آج جب کہ ہم اس سبجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ خداوند جب ہمیں موقع فراہم کرتا ہے تو کیا ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں، کیا ہم خداوند کی تابع فرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر اس کا نتیجہ جو کیا ہوتا ہے. پہلا جو ایک بہت بڑا جو نقصان جو ہوتا ہے، اس کو نوٹ کیجئے. فرسٹ لاس جو ہے جب آپ خداوند کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی حکم عدولی کرتے ہیں، اٹس افیکٹ اپان دا لائف آف دا ادر پیپل، ناٹ اونلی اپان یور اون لائف
دوسروں کی زندگی پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. یہ مت سوچیں کہ جب آپ خداوند کی نافرمانی کریں گے تو صرف آپ ہی متاثر ہوں گے، بلکہ آپ کا گھرانہ، آپ کے دوست، آپ کے عزیز بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. ہم پیدائش کی کتاب میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب ہوا نے نافرمانی کی، اس نے خدا کی بات کو ذہن میں نہیں رکھا، تو اس کی وجہ سے اس کا شوہر جو ہے وہ بھی متاثر ہوا، اور اس نے بھی اس سے پھل لیا اور کھایا. اب ذرا اور تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کریں تو ان دونوں کی نافرمانی سے تمام دنیا جو ہے متاثر ہوئی. تو اس شخص کی نافرمانی سے کیا ہوا کہ وہ لوگ جو کہ کشتی میں تھے، دیکھیے خدا کے پاک کلام کو 5ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں. تب ملاح ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا، اور وہ اجناس جو جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دیں تاکہ اس کو ہلکا کریں، لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا. لو، کرے کوئی بھرے کوئی. وہ بےچارے تو اپنا کام کر رہے تھے، اپنا جاب کر رہے تھے. اب اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اور انٹینشنلی، پھر میں وہی بات کروں گا، ارادتاً، یہ نہیں کہ وہ بائی مسٹیک چلو جانا اس نے کسی اور جہاز پہ تھا، بیٹھ کسی اور جہاز میں نہیں، اس نے پیسے دے کر، کرایہ دے کر، اپنے پیسے دے کر تو دوسرے جہاز پہ سوار ہو گیا. خدا کا جو انتظام تھا، خدا کا جو منصوبہ تھا، اس کو اس نے فالو نہیں کیا. جو خدا اپرچونٹی دے رہا تھا اس کو وہ نہیں لے رہا. گھر سے نکلا بھی، سامان بھی لیا، پیکنگ بھی کی، سب کچھ کیا، آگے جا کر اپنا ارادہ بدل لیا. ہم سٹارٹ بڑا اچھا لیتے ہیں، لیکن پھر ہم جو ہے نا اپنی سوچ، اپنی ارادے کو ہم بدل لیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اس فیصلے کی وجہ سے اس کا مشن جو تھا خدا کو وہ متاثر ہو رہا تھا. تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ تھے جہاز میں وہ بھی متاثر ہوئے. وہ ان کا سامان جو ہے اس کا بھی نقصان ہوا. انہوں نے اپنا سامان جو تھا، اب وہ بڑی مطلب جہاز میں دیکھیں بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے سارا سامان جو ہے وہ اٹھا کر تو وہ سمندر میں پھینک دیا. ایک شخص کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے جو لوگ تھے وہ بھی متاثر ہوئے. اکن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکن نے کیا کیا کہ جو خدا کے گھر کی چیزیں تھیں ان کو چھپا لیا، اور جب پورا نکلا تو اکن کے گھرانے کا نکلا. ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے خدا ان کی نافرمانی کی، لالچ کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سارے خاندان کو جو ہے وہ سنسار کر دیا گیا. ایمال کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ حنانیہ اور سفیرہ دونوں نے خدا کے روح سے جھوٹ بولا، خدا کی نافرمانی. دی واز اپرچونٹی. خداوند ان کو موقع دیا کہ آپ خداوند کی خدمت کریں، خداوند کے کام میں شامل ہوں. اب کیا کیا انہوں نے کہ جو جائیداد بیچی اس میں سے کچھ روپے رکھ لیے، اور آ کر شاگرد کو کہنے لگے کہ جی ہمارے پاس تو یہی ہیں. بیوی نے بھی جھوٹ بولا، حنانیہ نے بھی جھوٹ بولا، سفیرہ نے جھوٹ بولا، دونوں اپنی جان کھو بیٹھے. تو ایک شخص کی نافرمانی کی وجہ سے پورے ماحول پر اثر ہوتا ہے، سب اس سے متاثر ہوتے ہیں. سو یہ ایک پہلی بات جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ آپ کا جو فیصلہ ہے، آپ کی جو تابع فرمانی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا خاندان برکت پاتا ہے، آپ برکت پاتے ہیں. اور آپ کی نافرمانی کی وجہ سے، آپ کے باغیانہ رویے کی وجہ سے، آپ کے لالچ کی وجہ سے آپ کا خاندان متاثر ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں بہت ہی جانبداری کے ساتھ، whenever God is giving us opportunity, we need to take that opportunity and we need to be obedient to God. آگے بڑھتے ہیں جلدی سے. دوسری جو بات ہم دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم خداوند کی نافرمانی کر رہے ہیں اور دوسروں کو پتہ نہیں ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو سو رہا تھا، اسے پتا تھا، لیکن آپ اس کا اندازہ کریں. 5ویں 6 آیت کو ہم دیکھتے ہیں. تب ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا، تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے، ہم ہلاک نہ ہوں. اب یہ آپ بات دیکھیں کہ لوگ بےچارے جو ہے وہ خوف زدہ ہیں، وہ لڑ رہے ہیں موجوں کے ساتھ، اور یہ شخص جو ہے یہ آرام سے جو ہے وہ سو رہا ہے. بہت دفعہ لوگ ایسے کرتے ہیں، خدا ان کی نافرمانی کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خدا ان کی نافرمانی کی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کمرے بند کر کے مزے سے چلو جی نیٹ فلکس دیکھو، انجوائے کرو، جو ہو رہا ہے ہوتا رہے. اب بہت
سارے ایسے حالات ہیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ میری پرابلم تو نہیں ہے، میں نے تو یہ نہیں کیا، میں کیوں کروں دعا کروں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں کیوں پریشان ہوں۔ لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ سخت دلی کا گناہ جو ہے کہ آپ کے سامنے لوگ مر رہے ہیں، آپ کے سامنے لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھا رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں لائف میں، آپ مجھے کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، چلیں جی ٹھیک ہے۔ سونے والے نیند سے جاگ تو خداوند کا نور تجھ پر چمکے گا۔ عزیزو، آج ہماری حالت ایسی ہی ہے یونا کی طرح، ہمارے ارد گرد لوگ مر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد لوگ کلام کے بغیر جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں، اور ہم خداوند کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں گے جی یہ تو یونا کی بات ہے۔ عزیزو، خداوند نے متی کے انجیلی بیان میں اس کے 28 باب میں ایک حکم دیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ تم جا کر سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو، انہیں تعلیم دو، ان کو شاگرد بناؤ، اور جو ایمان لائے اس کو خدا باپ بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ صرف پادری صاحبان کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایونجلسٹ کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک ایماندار کے لیے ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اٹس اے گریٹسٹ کمانڈمنٹ۔ ہم سوچتے ہیں کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے، آئے ہیں دنیا میں، کھاؤ پیو موج کرو، فائدے خداوند سے لیتے جاؤ جتنے بھی لینے ہیں، ہے نا، اور خداوند کا کوئی کام نہیں کرتا۔ عزیزو، اگر آپ نافرمانی کرتے ہیں، سخت دل ہیں، آپ کے ارد گرد لوگ بغیر خداوند کی خوشخبری کے مر رہے ہیں، جس کو پالوس سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس کے لیے وہ قید و بند کی صورتیں برداشت کرتا ہے، جس کے لیے ہمارا یسوع جو ہے وہ اس دنیا میں آیا۔ آ رہا ہے کرسمس، کرو سیلیبریٹ، موجیں کریں۔ ایک شخص نے گلا کیا، اس نے میرے چرچ کے جو ایلڈر صاحبان سے کہا جی وہ پادری صاحب دیکھیں جی کرسمس پہ وہ ہمیں ہولی کمیونین دے دیتے ہیں، ہم نے جا کے سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا میں کہہ رہا ہوں؟ تو کہتے ہیں جی کہ کرسمس کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم نے تو جا کے سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے، تو پادری صاحب ہمیں جو ہے وہ ہولی کمیونین دے دیتے ہیں، تو اب ہم گھر جا کے کیا کریں؟ ان کے لیے وہ سیلیبریشن جو گھر میں ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور چرچ میں خدا ان کی عبادت کرنا، خدا ان کی تعریف کرنا، پاکشاہ لینا، وہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ ہمارے پریفرنسز کیا ہے؟ واٹ آر اوور پریورٹیز؟ کیا ہماری پرائورٹی یہ ہے کہ ہم خداوند کے کام کو کریں؟ ہم سو رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، بلیو کریں وی آر سلیپنگ۔ آپ کہیں گے نہیں جی میں تو بالکل جاگ رہا ہوں، نہیں، ہماری جو سوچ ہے، ہمارے جو ذہن ہے وہ سو رہے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے بھی نہیں دیکھتے، سنتے بھی نہیں سنتے، ہم نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہوا ہے۔ God is giving you opportunity to you and to me. Go and share the good news. But we are so stubborn. We are so stiff-necked. We are not thinking about the work of God. آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ نافرمانی کرتے ہیں تو عزیزو، جو لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم پڑتا ہے، اور وہ آپ کی سٹوری کو، وہ آپ کی باتوں کو جان جاتے ہیں۔ They will find your sin. اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ اپنے گناہ کو چھپا لیں گے، خداوند کہتا ہے کہ جو کچھ تم کمرے کے اندر کرتے ہو نا، اس کو چھتوں پہ بتایا جائے گا۔ And the people, they will start knowing what you are doing. یہ مت سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو بڑا سو رہا تھا، 7ویں آیت کو دیکھیں، اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم قرعہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کس سبب سے آئی۔ چنانچہ انہوں نے قرعہ ڈالا اور یونا کا نام نکلا۔ If you are trouble maker, you are giving hard time to other people, آپ یہ مت سوچیں کہ you can hide yourself and you can escape from the punishment. آپ بچ نہیں سکتے۔ یونا کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ you cannot run from God. You cannot hide from God. خدایا تیری روح تو بھلا نس کے میں کدھر جاواں، حضوری تیری تو بچ کے میں کدھر جاواں، میں چڑھ جاواں جے اسمانہ تے اتھے بھی ہے تو ہی، سمندروں پار جا اتراں تے اتھے بھی ہے تو۔
آپ خداوند کی حضوری سے بچ نہیں سکتے. آپ سوچیں کہ میں نافرمانی کر کے تو میں بچ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گی. یو کینٹ ہائڈ یور سیلف ان دا کلوزٹ. آپ اپنے آپ کو بند نہیں کر سکتے. گاڈ ول ایکسپوز یو اینڈ دا پیپل دے ول فائنڈ کہ جی آپ نے کیا کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. خدا ان کو یہ بھی پتا ہے. اٹس ویری پلین، اٹس ویری کلیئر. اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ہے جی مجرم، یہ بندہ ہے. کوڑا ڈالا اینڈ گاڈ ریویلڈ ٹو دیم کہ آپ پریشان ہو، مجھے پتا ہے کون ہے آپ کا ذمہ. اچھا، ایک بات جو اس سارے کریکٹر سے ہم سیکھتے ہیں، یو نیڈ ٹو لرن دیٹ disobedient to God won't stop God from pursuing you. اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ تابع فرمانی کر لیں گے اور آپ سوچتے ہیں کہ اچھا جی وہ خدا کا کام جو ہے وہ رک جائے گا اور خدا کسی اور کو لے لے گا، ہوتا ہے، خدا کرتا ہے ایسا بھی. لیکن جو آپ کا کام ہے نا، جو آپ نے کرنا ہے، جو خداوند نے آپ کے ذمہ لگایا ہے، اس کو خداوند جو ہے وہ لے لیتا ہے. دیکھیے 8ویں سے 13ویں آیت. تب انہوں نے کہا تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کس باب سے آئی، تیرا کیا پیش آیا، تو کہاں سے آیا. یہ سارا بھی ہم نے اس کو بھی پڑھا ہے. تو ذرا میں 11ویں آیت سے آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. تب انہوں نے سے پوچھا ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر زیادہ تو پانی ہوتا جاتا تھا. تب اس نے ان سے کہا مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے. تو بھی ملاحوں نے ڈنڈ چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارے پر پہنچے، لیکن نہ پہنچ سکے، کیونکہ سمندر کے خلاف اور بھی زیادہ موزن ہوتا جاتا تھا. وہ کہتا ہے کم نہیں کرنا، وہ پھینک دو بھی، ہے نا، سمندر میں پھینک دو. میں نہ مانوں. کہا جی میں جو ہے نا، وہ بےچارے انہوں نے ڈسکور کر لیا، انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھی یہ بندہ ہے، اور انہوں نے اس نے پریفر کیا کہ نہیں جی مجھے مار ہی دو، مجھے پھینک دو، میں نے نہیں جانا. میں نے جو انہوں نے کہا جی میں نے تو ادھر نہیں جانا، جو خداوند کی مرضی ہے، میں نے نینوا کو نہیں جانا، مجھے سمندر میں پھینک دو. یو کین سی دا اسٹربنس. اور خداوند سے آپ لڑ تو نہیں سکتے. جو کام خداوند نے لینا ہے وہ لینا لینا ہے. دس از اے profound spiritual truth I'm going to share with you. If God has a mission for you to accomplish, He will do that. اس کو پتا ہے کیسے لینا ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ ہاں جی میں نے خداوند کو انکار کر دیا ہے تو خداوند ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ سے نہ. ہمارا خدا جو ہے وہ بڑا مہان ہے. وہ دلوں اور خیالوں کو بدل دیتا ہے، سوچوں کو بدل دیتا ہے، راہیں ہموار کر دیتا ہے. Again, because this is my spiritual journey. I learned through my experiences کہ نہیں خداوند میں نے نہیں کرنا. It's not my job. میں اچھا خاصا کام کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. But God has his own ways. خداوند اپنے طریقے سے کام کرتا ہے. خداوند مدد کرتا ہے، خداوند سکھاتا ہے، خداوند equip کرتا ہے. He's giving you ability and he's equipping you. He's helping you. He's raising you. He's lifting you up. آپ کہتے نہیں میرے بس کا روگ نہیں ہے. He's a wonderful God, no doubt. موسیٰ نے بڑی کوشش کی، 40 سال محل میں رہا، عیش و عشرت کی زندگی، اس کے بعد 40 سال بیابان میں گھومتا رہا. انہوں نے کہا اچھا گھوم لے. That's the effect of disobedience. That wasn't God's time. جب اس نے اس مصری کو مارا، اپنے عبرانی ہم وطن کی وجہ سے، غیرت میں جوش تو تھا، غیرت تو تھی، لیکن خداوند نے کہا کہ دس ناٹ مائی ٹائم. اور جب خداوند نے اس کو بلایا، چلتی جھاڑی میں خداوند سے ہم کلام ہوا، اس سے بڑے بہانے کیے، بڑے عذر پیش کیے، لیکن خداوند نے کہا میں نے تیرے سے کام لینا ہے. I give so many excuses. خداوند دیکھیے I'm the only earning hand. خداوند میں ہی کمانے والا ہوں،
میرا بھائی بھی پڑھ رہا ہے, میرے پیرنٹس ریٹائر ہو چکے ہیں, بوڑھے ہیں, آئی ڈونٹ ہیو انف منی, میرے پاس کوئی ریزرو فنڈز نہیں ہے, خدا میں کیا کروں گا, مشکل ہو جائے گی, میرے گھر کا کیا ہوگا. These are the practical issues in our lives. کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا پہنیں گے. خدا نے کہا ان باتوں کی فکر میں مت رہو, میری تابع فرمانی کرو, پہلے اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو, تو پھر یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. خداون ہمیں لفٹ اپ کرتا ہے, مدد کرتا ہے. اور خداون نے اس کو کہا کہ تو بھاگ نہیں سکتا. انہوں نے تو ڈال دیا سمندر میں, اس نے خود بھی کہا جو مجھے ڈال دیں. بٹ گاڈ ہیز اے ڈفرنٹ پلان. عزیزو, خداون نے اس کو بلایا تھا, اس کو چنا تھا, اور یہ خداون کی مرضی تھی کہ اگر وہ نافرمانی بھی کر رہا ہے, لیکن خداون کا جو پروگرام تھا, خداون کا جو پلان تھا, you can see the effects of this disobedience. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشتی کا بھی نقصان ہوا, سامان کا بھی نقصان ہوا, اس کو بھی ڈال دیا گیا پانی میں, یونا کو, مچھلی اس کو نگل لیا. بٹ he was praying in the belly of that fish. مصیبت میں وہ خداوند سے دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہاں, بڑی خوبصورت بات ہے. چوتھی آیت دوسرے باب کی, اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں. میں سمجھا, وہ سمجھا کہ میں تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں, لیکن خداوند دور نہیں کرتا. کہتا ہے میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا, لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا. There is always hope. نا امید نہ ہو. We are all weak human form. I shared with you about the prophets کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. موسیٰ نے کہا نہیں کروں گا, یونا نے کہا میں نہیں کروں گا. خداوند کے شاگرد وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی, تیری باتیں سمجھ نہیں آتی. خداوند ان کو سمجھاتا تھا, خداوند ان کی مدد کرتا تھا. They were all weak human form, weak human being. اور خداوند نے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا, کیونکہ تم اپنی قوت سے, اپنی طاقت سے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. I will give you strength. I will equip you. میں آپ کو ایک مددگار دوں گا جو آپ کے اندر سکونت کرے گا. آپ نافرمانی نہ کریں, آپ اس کی آواز کو سنیں, اور جب آپ خداوند کی آواز کو سنیں گے, خداوند آپ کے لیے تمام طرح کے حالات کو بدل دے گا. خداوند آپ کے لیے سازگار حالات اور سازگار ماحول پیدا کرے گا. خداوند نے مچھلی بھیجی, ویل بھیجی, جس نے اس کو ریسکیو کر لیا. یو کینٹ اسکیپ فرام ہم. خدا کا جو بھی انتظام منصوبہ ہے اس پر اس کے آپ کہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں, مجھے بھیج. ابھی جیسے میں کل آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا ریگارڈنگ مائی مشن, اور جب میں رات کو دعا کر رہا تھا تو خداوند نے بڑا خوبصورت جو پروگرام دیا ہے, ویژن 2024. ویژن 2024. If you want to become the partner of that mission, that vision, next year, from the first day of the month, was the first day of the year, I'm leaving for Pakistan. 1st January کو, straight away after service, I'm leaving for this mission. اور یہ mission, it's a God's given mission. I've never been in these places. I don't have any friend over there. Nobody. میں کسی کو نہیں جانتا. But I'm going there. Because this is a God's given plan, His mission. And if you want to become part of this mission, دعا کیجیے. Let's join my hands. ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہوں. I don't have resources. I don't have any person over there. But through faith, I have received that mission. I will go. I will go. آپ بھی اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ انجیل کے بغیر, خدا ان کے کلام کے بغیر مر رہے ہیں, ان کو ضرورت ہے آپ کی, خدا ان کے کلام کی, سوئیں نہیں. اس بات سے بے بہرا نہ رہیں, سٹربن نہ ہو.
جہاں کہیں بھی آپ ہیں، جو بھی خداوند نے آپ کو خدمت سونپی ہے اس کو قبول کیجیے، خداوند کی تابع فرمانی کیجیے، کیونکہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ آئیے اس فصل کو کاٹنے کے لیے، لوگوں کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرنے کے لیے ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں، جیسے نہمیہ نے کہا آؤ ہم یروشلم کی فصیل کو بنائیں تاکہ ہم آگے کو ذلت کا نشان نہ رہیں۔ آج اگر آپ غور کریں کہ ہمارے ملک میں، دنیا میں، جہاں کہیں بھی لوگ بغیر انجیل کے مر رہے ہیں. I'm not only talking about Pakistan. I got a vision for India as well. I got a vision for other countries, and I'm praying for that. This is a timetable of God. خداوند کا ایک اپنا ٹائم ٹیبل ہے، اس ٹائم ٹیبل کے مطابق خداوند کام کرتا ہے. Get ready for that. ہم سب کو اس کام کو کرنا ہے، اور یہ صرف ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ہے. This is a purpose of God. This is a plan of God for you and for me. آئیے اس منصوبے کو جانیے، اس کو پورا کیجیے، اور ان روحوں کو جیتیے، ان لوگوں کے پاس پہنچیے جن تک کوئی نہیں پہنچا. اینڈ دس ویژن 2024 از، اس کا جو میں نے جو جسے کہتے ہیں مشن اسٹیٹمنٹ، وہ یہ ہے ریچ ٹو انریچ. اور اب آپ نے اس بات کو اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے، ویژن 2024، ریچ ٹو انریچ. وہ جن تک کوئی نہیں پہنچا ان تک پہنچنا ہے. ٹرائبل ایریاز میں، ریموٹ ایریاز میں ہم نے ان لوگوں تک جانا ہے. ود یور پریئر، ود یور سپورٹ، وی ول گو دیئر اینڈ شیئر دا گڈ نیوز ود آل دیز پیپل. خداون آپ کو برکت دے، اور خداون ہمیں اس کام کو کرنے کا فضل بخشے. نیور ایور ٹرائی ٹو اسکیپ فرام گاڈ. خدا ہم سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، آپ بھاگ نہیں سکتے، بلکہ اپنے آپ کو سرنڈر کیجیے، اس کے ہاتھوں میں دیجیے. خداون آپ کو اور مجھے ایسا کرنے کا فضل بخشے. آئیے ہم دعا مانگیں. Thank you, Padre Gilbert sir. God will be with you, and our prayers will be with you too. This is God's mission. Of course, this is not my mission. This is mission of God, and we are partaker of this mission. آپ سب میرے ساتھ اس کام میں شامل ہیں. I would like to say thank you to my brother Sunil Kumar. He's one of our elder and my co-worker. ہماری پیاری بہن شاہین ولیم ہمارے ساتھ ہیں، ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور بھی لوگوں نے بعد میں ہمیں جوائن کیا ہے، ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے دعا کا، تو میں چاہتا ہوں کہ بہنوں بھائیو دیانتداری کے ساتھ، دس از بٹوین یو اینڈ گاڈ، آپ ایک مہربانی کریں اور آپ اس وقت میرے ساتھ مل کر اس مشن کے لیے دعا کیجیے. میں صرف آپ سے پریئر کی ریکویسٹ کر رہا ہوں. اٹ کاسٹ یو نتھنگ. چند لمحے اپنے آپ کو خداوند کے حضور رکھیے. تھینک یو بوا جی، گاڈ بلیس یو. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. گڈ لک فار مشن 2024. بوا جی یو آر آلسو مشن پارٹنر. آپ نے پہلے بھی بچوں کے لیے، بیٹی نے شازیہ نے اتنا کام کیا، اور جو وہاں پر فیصل آباد میں بچے تھے ان کے لیے ہم نے جو کپڑے بھیجے، اور پھر ہم نے جب بھی وہاں پر حالات خراب ہوئے ہم سب نے مل کر کام کیا ہے، اور آئندہ بھی کریں گے. آپ لوگ میرے لیے بہت ہی قیمتی ہیں. یو آر سو پریشیس ٹو می، یور پریئر آر سو پریشیس ٹو می. آپ کی دعائیں، آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت ہی قیمتی ہے. تو میں نے جیسے کہا کہ آنیسٹلی آئی ایم ناٹ لائنگ ٹو یو، آئی ڈونٹ ہیو اینی ریسورسز، آئی ڈونٹ ہیو اینی کنیکشن، اور the people those who are taking me over there, they know the people but I don't know anyone, but I'm going there by faith. اور دیکھیں خدا ان کے انتظام کبھی جب میرے جو ایلڈر صاحبان ہیں، ایلڈر سرفراز اور ایلڈر امرین، they were also going there for Christmas celebration, but now they are ready to go with me in that mission. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اور اباروں میں وہاں پر جو ٹرائبل ایریا ہے تو they are ready to go there. خدا کیسے آپ کو تیار کرتا ہے، کیسے آپ کو لے کے جاتا ہے، you never know. تو آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم. اگر آپ دعا میں مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور دعا کیجیے، اور مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. تو آئیے ہم دعا مانگیں، اور آپ بھی پلیز ضرور میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوئیے. چلیں میں خاموشی میں آپ اپنی آنکھیں بند کر کے خداوند سے درخواست کریں. خداوند یہ تیرا کام ہے. We understand that we are in a troublesome world. There are people, those who are seeking the good news.
those who are seeking peace in their boundaries, the people, those who are deprived, marginalized, they are seeking sport. They are people, those who are hungry for the word of God. Ask him and he will equip us. آپ اس سے درخواست کیجیے, اس سے پرارتھنا کیجیے, ریکویسٹ کیجیے, and he is always ready to listen our prayer because he is the same yesterday, today and forever. He is a God of miracles. وہ معجزات کرتا ہے. وہ تمام چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی, اس نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے. اس کا یہ فرمانا ہے کہ I will never forsake you. I will never leave you. I'll be with you till the end of the world. اس کا یہ قیمتی فرمان ہے کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار نہ ہوں گا, کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا. دیکھو میں دنیا کے انت تک, آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. Heavenly Father, we trust you. We give you thanks for your wonderful, precious promises. Almighty God, we understand that we are in a troublesome world. We know that there are people, those who are seeking your love, those who are after the peace in their homes, in their country. Almighty God, in this time of prayer, with your people, as we are all in one spirit, we are seeking your guidance, we are seeking your love, we are seeking your support. When you are with us, who can be against us? آسمانی باپ, جب آپ ہمارے ساتھ ہو تو کون ہمارا مخالف ہے؟ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ نہ کال, نہ ننگا پن, نہ حال کی چیزیں, نہ استقبال کی, نہ موت. کوئی بھی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. پیارے خداوند, the people, those who are physically suffering due to their illness, due to their weakness, I ask your anointing and your strength, your healing power for them. In this time of prayer, Heavenly Father, especially, I ask your blessing upon my sister Ezra. Loving God, you are so great. We trust you. مدد کیجیے, ساری تکلیف کو, کمزوری کو اپنے یسوع نام میں دور کیجیے. I pray for all my colleagues, all the elders and the church members, and the people, those who are part of this ministry, those who are watching this program. They are worshiping the living God, loving God. Heavenly Father, I ask your blessing and your anointing upon each and every person. I pray for my brother Gilbert David, my brother Iqbal, Zen, and all the other colleagues, those who are sharing the good news through this television. Heavenly Father, in the coming days, as we are going to celebrate your incarnation, I ask your blessing upon each and every person. And in this time of prayer, we remember your church, as there is a huge tension due to this sexual issues in the church. Almighty God, give wisdom to your people, those who are decision maker. I ask your blessing upon all these brothers and sisters. In Jesus' name we ask this. Amen. Let's say the Lord pray together. آئے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے, جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے, بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہی, قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے, خداوند آپ کے ساتھ ہو, اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, خوش رہیں اور خوش رکھیں.
کل ہمارے پیارے بھائی پادری گلبرٹ جو ہیں وہ خدا کا پاک کلام پیش کریں گے. سو گیٹ ریڈی فار دا ورڈ آف گاڈ. اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں. خدا آپ سب کے ساتھ ہو, آپ کو بڑی برکت دے. تھینک یو, بائے.